बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सबा जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक रिपोर्ट्स। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों ज़राअत के फ़रोग़ के हवाले से अहम जिम्मेदार इदारे PARC के हवाले से एक स्कैंडल सामने आया है, जिसमें इदारे के अफसरान ही खुद रिकॉर्ड ज़ाया करते हुए पकड़े गए हैं। ये काम क्यों किया जा रहा है और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस स्कैंडल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इमरान साहब, बताइएगा ये पूरा स्कैंडल है क्या और अब तक इस हवाले से क्या क्या हकाइक सामने आ चुके हैं? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये स्कैंडल ये है कि एक इदारा है जिसका काम है कि वो मुल्क में जो हमारी फसलें होती हैं तो उनके ऊपर रिसर्च करें। अच्छा, बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के नाते हमारे जो ज़्यादातर दारो मदार होता है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी शुरू से ही हैं, बरामदात वो ज़्यादा फसलों की रही हैं कि जिसमें चावल है, ये कपास वगैरह। इस कॉटन तो हमारी एक पाकिस्तान का फ़ख्र रहा है, हमारी खुसूसियत रही है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी और जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कपास हमेशा से उगती रही है और उसको हम बेच के बाहर से बड़ा ज़र मुबादला भी कमाते रहे। तो इस हवाले से ये एक इदारा है पाकिस्तान का ज़रई रिसर्च सेंटर एक्ट। तो ये इस वजह से बनाए गए थे। इसके साथ ही इसका एक और इदारा है जो सेंट्रल कॉटन कमेटी के नाम से। तो बुनियादी तौर पर इनका ये सिलसिला होता है कि ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ये हर साल रिसर्च करें, तहकीक करें कि फ़सल ज़्यादा हुई है, कम हुई है। अगर कम हुई है तो क्यों कम हुई है, उनकी वजूहात क्या हैं। आया कि कोई मौसम में तब्दीली आ रही है या खादें कोई सही नहीं पड़ी या किसानों को कोई और इशू हैं, कोई और मसले मसाइल हैं, बीज का कोई इशू है, तो वो उन चीज़ों पे ही अपनी रिपोर्ट्स बना के दें और फिर गवर्नमेंट उन चीज़ों को उनको दूर करे ताकि अगले साल फिर फसल और ज़्यादा हो। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बताऊं कि गुज़िश्ता 13 बरसों से इस इदारे की कारकर्दगी बढ़ने के बजाय नीचे आती रही है और हैरत अंगेज़ तौर पर इस दौरान में जितनी हुकूमतें आई हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2013 वाली, 11 वाली, वो उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट 16 में, उसके बाद फिर PTI की गवर्नमेंट 18 में, फिर उसके बाद ये एक PDM की गवर्नमेंट आई और अब फिर नून लीग की गवर्नमेंट। तो इन तमाम हुकूमतों में इस जानिब तवज्जो ही नहीं दी गई, यानी कि सामने के फिगर्स थे और उनको नहीं देखा गया। 2 महीने पहले इसके ऊपर जब एक तहकीकाती रिपोर्ट, एक इंक्वायरी हुई और वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को गई, तो उसमें पता चला कि ये इदारा तो सिर्फ़ और सिर्फ जो यहाँ के अफसरान हैं सिर्फ फंड्स खाने के लिए, करोड़ों रुपए खाने के लिए, हज़म करने के लिए बैठे हुए हैं, काम ये कोई भी नहीं कर रहे। तो उस पर यह हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनकी जानिब से यहाँ पे जो 2 आला ओहदेदार थे उनको मुअत्तल किया गया। उनको कहा गया कि आप घरों में बैठें। उसमें एक ये रिसर्च सेंटर के जो थे चेयरमैन डॉक्टर ग़ुलाम अली और एक सेंट्रल कॉटन कमेटी के जो नायब सदर थे डॉक्टर यूसुफ ज़फ़र, तो इनको घर बिठा दिया गया। उसके बाद लेकिन ये घर में बैठे नहीं, इन्होंने क्या, अच्छा इनको ये मालूम था कि अब चूंकि मामला तो खुल चुका है तो अब आगे इंक्वायरी हो रही है, FIA को भी काम पे लगा दिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक नहीं पहुंचा, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी डिस्कस होता रहा, क्योंकि इतना संगीन मामला था कि कहाँ 2012-13 में जो पाकिस्तान में कॉटन की, यानी कि जो कपास की फसल होती थी, वो 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख गांठों के आसपास थी, जो कि बहुत बड़ी एक थी मिकदार। और अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो जो फसल की मिकदार है वो 50 लाख गांठों पे आ गई है। अब ये यानी कि ये 70 से 80% डिक्लाइन है,
70 سے 80% یعنی کہ آپ کی ایک اس کموڈٹی میں، اس فصل میں کمی آئی ہے پچھلے 12-15 سالوں میں، کہ جو آپ کا زر مبادلہ کمانے کی ایک مرکزی کموڈٹی تھی اور پاکستان کا فخر تھا، لیکن اس چیز کو کسی نے نوٹ نہیں کیا اور اس ادارے نے بھی کوئی کام نہیں کیا، حالانکہ اس کو سالانہ اربوں روپے کے فنڈز مل چکے ہیں پچھلے سالوں میں۔ تو ان کو پتا تھا کہ اب یہ انکوائریاں ہوں گی اور سارے ہمارے پرانے کچے چٹے جو ہے نا وہ کھلیں گے۔ اچھا، ان دونوں افسران نے بڑا عجیب سا کام کیا کہ یہ دونوں شام میں آتے تھے آفیسز میں، اور ان کے ساتھ جو ان کی سالوں سے جو افسران کام کر رہے ہیں ماتحت ملازمین، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا، اور یہ خاموشی سے ڈیلی آ کے پرانا ریکارڈ اس کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب اندر سے بھی کچھ ایسے افسران تھے جو ادارے کا بھلا چاہتے ہیں، دیانتدار ہیں، تو وہ ایف آئی اے سے رابطے میں تھے اور اداروں سے، اور ایف آئی اے چونکہ پہلے سے اس پہ کام کر رہی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ڈائریکشنز کے اوپر، تو ان کو اطلاع ملی، وہ آئے پچھلے ہفتے میں اور انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم نے آ کے ان کو چھاپا مارا، اور یہ 2 حضرات جو ہیں پچھلے دروازے سے نکل کے بھاگ گئے، اور باقی وہاں پہ جو ان کو شواہد ملے ایف آئی اے کو، تو انہوں نے وہ جگہ بھی سیل کر دی، دفتر بھی سیل کر دیے، اور وہاں سے ڈیٹا ریکارڈ وغیرہ بھی لے کر گئے ہیں، اور ان کو ابھی انہوں نے شامل تفتیش کر لیا، ان کو بلا بھی رہے ہیں، نوٹس وغیرہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر ملازمین ہیں تو ان کے اوپر بھی مانیٹرنگ انہوں نے ایف آئی اے نے شروع کر دی ہے۔ تو بیسیکلی یہ اسکینڈل تھا جو اب سامنے آیا ہے، اور اس پہ اب آگے جو ہے نا وہ کارروائی چل رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پی اے آر سی میں مالی کرپشن اور ریکارڈ جلانے کی کوشش جیسے سنگین الزامات جو ہے وہ قومی زرعی پالیسی پہ کیا اثر ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے نا، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس وقت یہ معاملات سامنے نہیں بھی آئے تھے، یعنی کہ یہ کرپشن کے معاملات، یہ ریکارڈ وغیرہ ضائع کرنے کے معاملات، یہ چیزیں جب سامنے نہیں بھی آئی تھیں، تو 12-13 سال اس ادارے میں جو معاملات چلتے رہے ہیں، تو اس پہ کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا، اس پر کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا، کسی گورنمنٹ نے، اور یہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کی ساری رپورٹیں ہر سال مختلف اداروں میں جاتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں تو یہ حیرت ہے کہ اس دوران میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے کیوں نہیں پہلے ایف آئی اے سے کہا اور اداروں سے کہا، یا خود انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیوں تقریباً ان کو 1 سے 1.5 دہائی کا موقع دیا گیا کہ وہ معاملات کو یہاں تک پہنچائیں؟ تو اب یہ جو الزامات، میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ اچھا ہو گیا کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا فصل کی فروغ کی پالیسی کے اوپر یا اس اقدامات پہ کہ جو الزامات آئے ہیں سامنے، فرق اس سے پڑ رہا تھا کہ جو 1-1.5 دہائی جو گزری ہے اس میں خاموشی رکھی گئی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور یہاں تک معاملات آنے دیے گئے کہ پاکستان کی وہ فصل جو کہ پاکستان کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کی وہ تھی، ایک فخر تھی پاکستان کے لیے ایک وہ لائف لائن تھی معیشت کے لیے، وہ 70 سے 80% اس کے اندر کمی آئی، اور اس کے نتیجے میں زر مبادلہ بھی ہمارا خراب ہوا۔ تو یہ تو ساری اب جو معاملات، الزامات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ تو اچھا ہو گیا کہ پنڈورا باکس کھل کے سامنے آ گیا۔ اب اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ ایف آئی اے اور گورنمنٹ خود، پرائم منسٹر آفس چونکہ اس میں انوالو ہیں، انہوں نے 2 مہینے پہلے بھی، جس طرح میں نے بتایا، کارروائی کی تھی، معطل کیے تھے بندے، اور اسی طریقے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، تو ان کو چاہیے کہ اب اس معاملے کو ایک دفعہ انہوں نے چھیڑ دیا اور یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اس کو انجام تک پہنچائیں، ان سارے لوگوں کو پکڑیں اور پورا ڈیٹا اس کی چھان بین کریں، کیونکہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں ایف آئی اے سے، اس میں یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت سارے ڈیٹا ضائع کر بھی چکے ہیں۔ تو اس کو بالکل یہ منطقی انجام تک پہنچائے تو پھر ہماری جو فصل کی جو فروغ کی یا ریسرچ کی یا ترقی کی پالیسی ہوگی، اس پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ اچھا عمران صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی اے آر سی اور دیگر افسران کی مبینہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی کپاس کی پیداوار میں کمی کی بنیادی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں اور جس کام کے لیے بناتے ہیں، جب وہ ادارہ اپنا کام ایمانداری سے انجام دیتا ہے، وہ افسران جن کو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کروڑوں روپے کی تنخواہیں دی جاتی ہیں،
کو گاڑیاں دیگر مراد دی جاتی ہیں. تو جب اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. اب یہ ادارہ کیوں بنایا گیا تھا؟ پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کیوں بنی؟ اسی لیے بنی نا کہ پاکستان میں جو کپاس کی فصل ہے تو اس کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ان کی وقت پر نشاندہی ہو اور ان کو وقت پر حل کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ چیزیں اوور لک ہوتی رہیں، نظر انداز ہوتی رہیں اور ان کا رزلٹ اگلے سالوں میں آئے. نہیں، اسی طریقے سے جو زرعی ریسرچ کا جو سینٹر ہے اس کا بھی یہی کام تھا کہ آپ نے چاہے وہ کپاس کی فصل ہو، گنے کی ہو، چاول کی ہو، جتنی بھی فصلیں، گندم ہے، آپ کی مکئی ہے، اس طرح کے، تو آپ نے یہ رکھنا ہے کیونکہ یہ فوڈ سیکیورٹی کا، یہ آپ کے ملک کے سلامتی کا معاملہ ہے، یہ آپ کے ملک کے استحکام کا معاملہ ہے. دیکھیں فوڈ سیکیورٹی بہت اہم چیز ہوتی ہے. آپ کے پاس جنگی حالات میں بھی اگر مناسب فصلیں یا اجناس نہ پڑی ہوں تو بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ ادارے اس لیے بنائے گئے تھے، ان کو اربوں روپے ان کے اوپر خرچہ کیا گیا، اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کپاس کی فصل میں ریسرچ کرتے کہ موسم اگر تبدیل ہو رہا ہے تو اس کے مطابق ہمیں کوئی نئے بیج چاہیے، نئی قسمیں اگانی چاہیے، یا نئی قسم کی ہمیں ادویات چاہیے، یا اس انوائرمنٹ کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. انہوں نے تو بجائے اس کے کہ وہ اس میں اس کے فروغ کا، اس کی ترقی کا باعث بنتے، الٹا یہ تو اپنی نااہلی سے اور غیر فعال انہوں نے ہو کر کرپشن کر کے اس میں کاٹن کی جو پیداوار تھی اور ملک کا جو زر مبادلہ تھا اس کی کمی میں تو انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. ٹھیک. اچھا عمران صاحب، زرعی تحقیق جیسے حساس شعبے میں احتساب اور نگرانی کے موجودہ نظام کو مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا ضروری ہے ان سب میں؟ اچھا دیکھیں، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اس وقت ایف آئی اے بھی متحرک ہے، ایف آئی اے بھی ان کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں. وہ تو اپنی ظاہر سی بات ہے کرپشن کے حوالے سے، انسداد کرپشن کے جو ان کے قوانین ہیں اس کے حساب سے وہ اپنی کارروائی کریں گے. ان کے ایسیٹس وغیرہ، ان کی اثاثے دیکھیں گے، ان کی بینک ٹرانزیکشن دیکھیں گے. انہوں نے جو جعلی اور بوگس ایوارڈز دیے ہیں کروڑوں روپے کے، اس کا ڈیٹا وہ چھان بین کریں گے. اور اس کے علاوہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے وہ ایک اہم مانیٹری ادارہ ہے، وہ بھی اس وقت سرگرم ہے، اور شکر ہے کہ وہاں پر بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اور اس پہ وہ ان کے افسران سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایف آئی اے کو بھی لگایا ہے. اسی طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی اپنی ہدایات دی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا پوری آپ انکوائری کریں، اور وہ 2 مہینے پہلے بھی اس پہ ایکشن لے چکے ہیں. تو یہی ہوتا ہے، یہی 3 ایسے ادارے ہیں جس میں ایف آئی اے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، پرائم منسٹر ہاؤس کا ادارہ. مجھے تو یہ حیرت ہے کہ یہ جو آج ایکٹیو ہوئے ہیں، سرگرم ہوئے ہیں، یہ پچھلے 15 سال میں، 12 سال میں یہ سارے ادارے کیوں خاموش تھے؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے کہ معاملات کو، صورتحال کو یہاں تک کیوں آنے دیا گیا. جو پچھلی حکومتوں میں جو متعلقہ افسران رہے ہیں، عہدیدار یا ذمہ دار رہے ہیں، میرے تو خیال میں ان کو بھی پوچھا جانا چاہیے، ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، ان سے باز پرس کی جانی چاہیے کہ آپ کیا کرتے رہے تھے اس وقت کہ معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب آپ کے پاس کپاس کی فصل جو ہے وہ 100% سے 30 سے 20% رہ گئی ہے. تو یہ 3 ادارے جو اس وقت سرگرم ہیں، یہی 3 ایسے ادارے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتے ہیں اور آگے بھی اگر ہوں گے تو میرے خیال میں پھر یہ جو ادارے ہیں سینٹرل کاٹن کمیٹی جو ہے، یا جو ہے اپنا زرعی ریسرچ سینٹر جو ہیں، ان کے معاملات بہتر چلیں گے، ان کے اوپر ایک کنٹرول بھی ہوگا اور ان کے معاملات کی نگرانی اچھے طریقے سے ہوتی رہے گی. اگر پچھلی 1 دہائی میں کپاس کی تحقیق نہ ہونے کے الزامات درست ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ قومی مجرمانہ غفلت کے زمرے میں نہیں آتا؟ دیکھیں بالکل آتا ہے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تو ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ملک کی فوڈ کی سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے. فوڈ یعنی کہ خوراک کی، ایک تو آپ کی ہوتی ہے سیکیورٹی، امن و امان کی سیکیورٹی ہوتی ہے آپ کے، اس میں انٹیلیجنس کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے ہوتی ہے، اس میں بھی لا انفورسمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے. یہ فوڈ سیکیورٹی ہے. یہ ہنگامی صورتحال میں اگر آپ کے پاس مناسب ذخیرہ نہ ہو تو ملک قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں.
بڑا المیہ جو ہے نا جنم لے لیتے ہیں. تو یہ تو بالکل جو کچھ ہوا ہے پچھلے 12-15 سالوں میں یہ بالکل قومی مجرم ہے. یہ مجرمانہ غفلت ہوئی ہے اور بڑی سنگین ہوئی ہے, اور اس کو جنہوں نے نظر انداز کیا ہے, جنہوں نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی, ایکشن نہیں لیا, وہ بھی برابر کے شریک ہیں اس کے اندر. اور شکر ہے کہ ابھی جا کے انہوں نے یہ اس کے اوپر ایکشن لیا ہے, کام ہو رہا ہے. اور ابھی بھی میں امید ہی کر سکتا ہوں, ورنہ روایتی طور پر تو ہم نے یہی دیکھا کہ بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آتے ہیں, اس کے اوپر فوراً کاروائیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے پھر وقت گزرتا ہے معاملات آہستہ آہستہ دبا دیے جاتے ہیں, ٹھنڈے کر دیے جاتے ہیں. تو اس دفعہ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت FIA اسلام آباد میں بہت اچھے افسر ہیں, ہمارے دوست ہیں وہاں پر, اور بڑے کمپیٹنٹ ہیں وہ, اور جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ اس کو بالکل کمپلیٹ کریں گے, اور جتنے حقائق ہوں گے اور جتنے ذمہ دار ہوں گے ان سب کو وہ ان سب کے حوالے سے وہ اپنی فائنڈنگز یا رپورٹس جو ہوں گی وہ گورنمنٹ کو دیں گے, اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر سنجیدہ ایکشن لے گی. جی بہت بہت شکریہ عمران خان, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا یہیں اختتام کریں گے. اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ پاکستان میں آخر چل کیا رہا ہے. صباح زیدی کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پروگرام پبلک رپورٹس.